अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान। ख़बरें कुछ बहुत नामुनासिब सी हैं और गरीब आवाम एक दफ़ा फिर कमर कस ले। आज की ख़बरें यकीनन गरीब आवाम के ऊपर बिजलियां गिराने वाली है और हम दुआएं देंगे इस वीडियो के अख्ताम पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस रजीम चेंज ऑपरेशन को जो हम पर मुसल्लत हुआ और इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। इस ऑपरेशन ने गरीब आदमी के मुंह से ना सिर्फ नवाला छीना, उसके सर से तकरीबन छत भी छीन चुके हैं। और ना सिर्फ छत छीना, उसके जो दस्तरस में आटा, चीनी, दाल, ये 3 बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, अब वो भी उसकी दस्तरस से बाहर जा चुकी हैं। खैर, हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिजली से। आप सभी ने बिजली के 4-5 वर्जन सुन रखे होंगे। बिजली इस वजह से नहीं आ रही, बिजली ना आने के ये वजूहात हैं, बिजली ना आने की ये वजूहात हैं, ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढींग हो गया। हम यही सुनते आ रहे हैं और यही शायद सुनते चले भी जाएं। लेकिन इसकी असल हकायक क्या है? जो करीब तर हकायक हैं, जो मुस्तनद तरीन हकायक हैं, वो ये हैं कि हमारी सरकार का दिवालिया होने वाला और बिजली बचाने के कुछ तजर्बात किए जा रहे थे, वो तजर्बात हमें महंगे पड़ गए। दूसरे नंबर पे इन्हें लोड शेडिंग करना थी। और देखें, जब भी इस तरह का लाइट आउट्स होता है, तारीख उठाकर देख लें, कुछ बड़े इकदाम उठाए जाते हैं जिनको इस लाइट्स आउट में दबाया जाता है। ये मीडिया वॉर है, मीडिया टैक्टिक्स है। जो लोग मीडिया टैक्टिक्स से वाकिफ हैं, जो लोग इस चीज़ों को डील करते हैं, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जन। एक डाइवर्जन लगाई जाती है। असल में बिजली बंद करना एक बहाना था। इस बहाने में 4-5 ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जिस पर आवाम का ध्यान ना जाए और आवाम का तमाम तर फोकस बिजली बदलने पर हो, बिजली बंद होने पर हो। और यकीनन हुकूमत और इसके अहलकार और इनको सपोर्ट करने वाले लोग यकीनन बहुत हद तक कामयाब भी साबित रहे। देखें, इस बंद बिजली के इवेंट में 3 से 4 बड़ी ऐसी तकर्रियां हुई, बड़े ऐसे मामलात डील किए गए जो शायद मीडिया की हाइप बनते, लेकिन मीडिया को डाइवर्जन लगाया गया। डाइवर्जन क्या होता है, ये आज के इस नशिस्त में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपसे फिर आपके ओपिनियन लेंगे कि क्या आया कि जो तजिया मैंने आपके सामने रखा आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो बिजली बंद होने की आड़ में क्या हुआ? आईजी पंजाब चेंज हुए, सीसीपीओ लाहौर चेंज हुआ, अच्छा, सीएम पंजाब चेंज हुआ, ठीक हो गया। और क्या क्या चेंज हुआ? उसके साथ साथ जो जो काम जो माइनर से, जो हुकूमत के अपने इकदाम थे, अपने छोटे मोटे केसेस थे, कल वो भी 3 फारग हुए। वो भी खुलासा आने वाले दिनों में जल्द खुलेगा। आप लिख कर लीजिए मेरी बात। जब भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है, ये बड़ा इवेंट किसी और बड़े इवेंट को छुपाने के लिए क्रिएट किया जाता है और यकीनन ऐसा हुआ। अब हम बात करते हैं जी बिजली की तरफ। चले, बिजली भी कटी, मंगला डैम में हमारे पास पानी है अभी थोड़ा बहुत, तो हम छोड़ रहे हैं और बिजली की रिकवरी को हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो बिजली ना होने की वजूहात में से ये भी है कि हमारे पास तेल के ज़खायर नहीं है। पीएसओ का दिवालिया हो चुका है, पीएसओ के पास तेल नहीं है। पीएसओ के एमडी ने चीख चीख कर कहा, खुदारा मेरी ये बात माने, हम दिवालिया होने वाले हैं, हम शट डाउन होने वाले हैं। ख्वाजा आसफ ने भी ये बात की है माजी के अंदर। ख्वाजा आसफ ने बोला है कि मुल्क शट डाउन हो सकता है। जो हमारे पेट्रोल की जो रिजर्व्स हैं वो इतने कम हो चुके हैं, डीजल के रिजर्व्स इतने कम हो चुके हैं और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान के कई सूबों के अंदर, सूबे कह रहा हूं माजरत के साथ, कई जिलों अजला के अंदर, कई अजला के अंदर से तेल और डीजल की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन नहीं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्यों? वो नेशनल इशू है। हमें उस पर बात करने की इजाज़त तलब करनी होगी। खैर, ना सिर्फ ये बिजली बंद करने की और वजूहात थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। आईजी पंजाब का तबादला, सीपीओ लाहौर का तबादला, ये वो हजरात हैं जिन्होंने माजी के अंदर एक मार्शल लॉ से भी बदतर माहौल क्रिएट किया था। ये वो हजरात हैं जिन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और किसी एक के इशारे पर, फर्द वाहिद के इशारे पर कानून को एक साइड पर रखकर आउट ऑफ द वे जाके फेवर्स दी गई और ली गई। इससे ज़्यादा मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। हुकूमत मिनी बजट पेश कर रही है, उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि आईएमएफ ने जो किस्त देने से इनकार कर दिया है, 9th दफ़ा रीस्केड्यूल करने के बावजूद आईएमएफ ने बोला नो, यू गाइस आर नॉट डूइंग इनफ,
You need to do enough. And they will be doing enough. And what they are going to do now, you will not be surprised anymore, because you have faced these government so far from last 9 months, so you're mentally prepared, I know. But دیکھتے ہیں. قومی اسمبلی استعفی حکومت نے منی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ IMF کے دیگر تحفظات کو بھی دور کیا جا سکے. تاہم اس مہنگائی کی ایک اور بڑی لہر آنے کا خدشہ ہے. مذکورہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ابھرتی ہوئی سیاسی غیر یقینی کو صورتحال معاشی بحالی کے راستے میں چیلنج کا باعث بن رہی تھی. میڈیا رپورٹس کے مطابق شرح سود اور مہنگائی کی انتہا بلند سطح اور عالمی اقتصادی سست روی، جناس کی غیر مستقل قیمتیں اور روس اور یوکرین کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ کی وجہ سے ناموافق عالمی ماحول پر بڑا چینج ہے. جناب آگے بات مین آ رہی ہے، حوصلہ کیجئے ذرا. دوسری جانب حکومت کو اس فیصلے کے نتیجے میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور پھر ملک بھر میں عام انتخابات سے قبل جلد ہی سخت فیصلے لینا ہوں گے. جیو نیوز یہ آپ کے لیے، جو کہ ووٹرز کے لیے کروڑوں گالیاں ثابت ہوں گی، یہ عام عوام کے لیے. اچھا، بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 30% کا اضافہ، کنگریچولیشن. گیس کی قیمتوں میں 60 سے 70% کا اضافہ، کنگریچولیشن. اس سے بڑھ کر بھی اضافے ہونے کے چانسز ہیں. ہنر عام جے میاں جدو آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا. پتہ لگ گیا تو. اچھا، نئے ٹیکسز، اقدامات اور شرح سود میں اضافے آنے والے معاشی طوفان کی نمایاں ثمرات ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے بھی. اللہ ان کو غارت کرے. ماہرین اقتصادیات کے مطابق ان اقدامات کے مشترکہ اثرات سے مہنگائی کی شرح میں مزید 5 سے 10% پوائنٹ تک اضافہ ہوگا، جو پہلے ہی 35 سے 40% ہے. جناب یہ جو 35 سے 40% ہے، یہ اب مزید 5 سے 10 بڑھا تو غریب عوام کے تو جنازے نکل جائیں گے. 400-500 دیہڑی کرنے والے شخص کا کیا بنے گا، یہ شاید PDM کے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن عام عوام کو اس کا بخوبی علم ہے. PTI اور موجودہ حکومت دونوں سے وابستہ رہنے والے ایک ماہر معاشرت نے کہا، یہ آپ کو یہ کنوینر ہے، وچولا نہیں ہوندا جڑا ویاہ کران لئی پرانے وقتاں وچ وچولا پائیدا ہوندا سی. یار انہوں نے گھر جا گل چلا، برا بنے تو وچولا بنے، دونوں گھروں کی عزت رہ جائے. اب یہ کوئی وچولا ہے. وہ کہتا ہے PTI اور موجودہ حکومت دونوں سے وابستہ رہنے والے ایک ماہر معاشرت نے کہا کہ اس کے سیاسی اثرات ہوں گے اور یہ بات تلخ ہوں گے. ان اقدامات کے ساتھ ساتھ ملک میں اس وقت موجود 3 الگ فارن ایکسچینج مارکیٹوں کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن نظام میں سنگین بگاڑ کو دور کرنے میں مددگار ہوگا. اس صورت میں بحالی کا راستہ طویل اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. یہ حکمران جماعتوں اور حزب اختلاف یعنی کہ لٹے دونوں کے لیے ایک ہی سبق ہے کہ وہ IMF پروگرام کے حوالے سے دانشمندانہ حکمت عملیاں بنائیں، کیونکہ معاشی فیصلوں کے حوالے سے اگلی حکومت کو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا صورتحال کا سامنا ہوگا. جناب تجربہ کاروں کے مطابق IMF یہ پتہ نہیں کون سے تجربہ کار ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. یہ تجربہ کار کون سے ہیں؟ ایک تجربہ کار جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ وہ تو نہیں کہیں. خیر، تجزیہ کاروں کے مطابق IMF پروگرام کا سہارا لینا سب سے اہم اور واحد اقدام تھا، جسے مارکیٹوں اور عالمی برادری کو ایک سمت دینے کے لیے ہفتوں اور مہینوں پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا. تاہم تاخیر کے باوجود اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد غیر یقینی کی صورتحال کو جزوی طور پر دور کرنے میں مدد ملے گی. IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں لگ بھگ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر فوری طور پر جاری ہوں گے، اور اس سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور چین جیسے دوست ممالک سمیت قرض دہندگان سے مالی امداد حاصل کرنے میں مدد ملے گی. دوست ممالک نے پہلے ہی عوامی سطح پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی جانب سے ذمہ دارانہ انداز اختیار کرنے اور اصلاحات کے بعد ہی اضافی وسائل کے ساتھ پاکستان کی مدد کی جائے گی. بھائی جانے شرطاں رکھ دیتیاں گئیاں نے، میاں دے نعرے مارو، بھٹو دے نعرے مارو. PDM حکومت ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اور اس کے لیے ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور 5 سالہ مینڈیٹ والی نئی حکومت کو اس سے پہلے، لیکن جو حکومت آئے گی اسے بھی زیادہ سخت فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس وقت تک بحران مزید خطرناک شکل اختیار کر لے گا. یہ ایک طرف معاملات ہیں، اور ابھی بھی کہیں طاقتور حلقوں میں ایسے حلقے موجود ہیں جو اس وقت
بھٹو کے نواسے کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. یہ بات کسی سے نپی تلی نہیں، ڈھکی چھپی نہیں، ہر کوئی جانتا ہے. پس پردہ ایک کھیل رچایا جا رہا ہے. یہ پریڈکشن سمجھ لیں، اگر پی ٹی آئی حالات کو کنٹرول نہ کر پائی تو آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے وزیر اعظم کے طور پر بلاول کو دیکھنے کے بھی چانسز ہیں. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ بات ایک نجی محفل میں کی تھی، اور میرے دوست اس بات کو اون بھی کریں گے، میرے احباب اس بات کو اون بھی کریں گے کہ ہم نے جب ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے یہ بات کی تھی. معاملات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو بھی گندا کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو سٹیج سے باہر کر دیا گیا ہے، اور اقتدار کی جو وہ ٹوپی سمجھ لیں، تخت سمجھ لیں، تاج سمجھ لیں، اگر تاج ہے تو گود میں، تخت ہے تو نیچے، دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ماضی کے اندر بھی ایک ریڈ لائن کھینچی گئی تھی، ادھر تم ادھر ہم کی سیاست کی گئی تھی. نجیب اللہ کو اور ان کو، مجیب الرحمان کو اور بھٹو کو. مجیب الرحمان جیت رہے تھے، کون نہیں جانتا. یہ بات تلخ ہے، لوگ کرنے سے کتراتے ہیں، یقیناً میں نہیں کتراؤں گا. وہ حالات نہ پیدا کیے جاتے تو آج ڈھاکہ ہم سے جدا نہ ہوتا، آج پاکستان 2 لخت نہ ہوتا. اور اسی طرح کا گندا ایک آپریشن پھر گراؤنڈ ریالٹی کے اندر موجود ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، شاید فورن فنڈڈ فتنے ہیں، شاید امپورٹڈ ہیں، شاید اندر سے ہی ہیں، صفوں کے اندر ہیں. وہ کون ہیں قبل از وقت ہوگا ان کی تصدیق کرنا، ان کا نام لینا. یقیناً انشاءاللہ میں ان کا نام لینے سے نہیں ڈروں گا، اور میں ان کا نام لوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. باقی خیر اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. عمران خان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے سیدھا سیدھا بولا کہ کون کون لوگ ملوث تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو بھی بن چکے ہیں ان کے کچھ تحفظات تھے، کیونکہ یہ زرداری صاحب کے بیٹے بھی ہیں، اور نہ صرف بیٹے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر ان کے ریسورسز اتنے ہیں کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ان کو ساتھ لے کر جانا پڑا، مجبوراً، خوشی سے یا کسی بھی وجہ سے، لیکن ان کے ساتھ گئے. اور یقیناً آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے جو چیف آرمی سٹاف کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک تھے. 12 جنوری کو انہوں نے میرے خیال سے عمرہ کی سعادت کی، اور ماشاءاللہ 19-20 جنوری تک ان کا نام آ گیا، اور 23 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھا لیا سی ایم پنجاب کا. تو ماشاءاللہ ریپڈلی پروگریس کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. باقی لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے اور زور و شور سے ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیں آج بھی ایک ڈویژن لگائی گئی ہے. سائفر سے ریلیٹڈ کچھ سماعت ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. سائفر سے ریلیٹڈ ایک جج تھے، انہوں نے بولا جی میں کیس سننے کو تیار ہی نہیں. کیوں؟ پتہ ہے پریشر ہے. اور میں نے آپ سے 3 دن پہلے کی بات کی تھی، آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا یہ ججز جو ہیں یہ ان ہاؤس بھی پروسیڈنگز کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، اور وہ آپ کے سامنے ہے. اٹس ناٹ اے ایزی نٹ ٹو کریک. یہ اتنی آسان بات نہیں ہوگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشنز پر تحقیقات کی جا سکتی ہیں، تو یقیناً آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ میں آج آپ کو ان رائٹنگ دینے کو تیار ہوں کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ یہ والے 8-10 سال اس پہ تحقیق نہیں کی جا سکے گی. طاقتور لوگ ابھی بھی طاقت کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس طاقتوں کے تمام اختیارات ہیں. وہ کون ہے میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اور ہماری اصلاح کر دیجئے. خیر باقی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے پروپیگنڈیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کیے جا رہے، کریں. اور جب لائٹ گئی تھی اور میں نے 3 باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں، چوتھی بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا بھول گیا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے مزید جو 43 ارکان کے استعفے تھے وہ بھی منظور کر لی. مبارک ہو. پی ٹی آئی 155 میں سے 155 ہی بار چلی گئی ہے، 20 لوٹے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان پہ مہربان ہے، اور اسپیکر اسمبلی بھی ان پہ مہربان ہے، طاقتور لوگ بھی شاید ان پہ مہربان ہوں. بارکیف 124 ارکان ڈی نوٹیفائڈ ہو چکے ہیں اگر ان لوٹوں کو نکال دیں. اور اب پی ٹی آئی کا مستقبل نہ پنجاب میں، نہ کے پی کے میں، اور نہ ہی وفاق میں. آپ پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ ہو چکے ہیں. اللہ پاک کی ذات راستے نکالنے والی ہے، اللہ پاک شاید کوئی بہتر راستہ نکال دیں گے ان کے لیے. لیکن
آپ کا مکروہ چہرہ معذرت کے ساتھ قوم کے سامنے برہنہ ہو چکا ہے۔ اور اگر میں بات کر رہا ہوں مکروہ چہرے برہنہ ہونے کے، تو یہاں پہ کئی لوگوں کے چہروں سے نقاب اتریں گے۔ یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن ہے میرے سامنے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ چیف سیکرٹری کی تبدیل بڑی بات ہے، امیڈیٹ ایفیکٹس کے ساتھ۔ آئی جی غلام محمود ڈوگر صاحب چینج امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ۔ محمد بلال صدیق کمیانی، ویری گڈ، یہ بھی چینج امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ۔ یہ سی سی پی او لاہور ہیں، وہ ڈی آئی جی ہیں۔ اچھا، غلام محمود ڈوگر صاحب کی بڑی دبنگ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ انہوں نے آ کے بولا ہے قانون توڑنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری سیاسی تقرریاں نہیں ہوتی، ہم وفاق کے انڈر آتے ہیں، ہمیں جب چاہیں جہاں چاہیں لے جائیں آپ۔ یہ ان کا بیان ہے جو میں نے سن رکھا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ان گناہگار کانوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بولا ہے آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن آئین شکنی کی اجازت نہیں ملے گی۔ بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرائم آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس ملک پاکستان کے اندر چور، کرپٹ، لٹیرے، بے ایمان لوگ اوپر آ کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان کے خلاف آپ کیسز کی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آئین شکن تھوڑا ہی ہیں، وہ تو آئین بدلنے والوں میں سے ہیں۔ وہ تو آئین کو ہی راتوں رات بدل دیتے ہیں، وہ تو ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں، ملک کو اندھیروں میں ڈبا کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ہاں چلیں، گڈ لک۔ باقی اوریہ مقبول جان ہیں، انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کا پہلا حکم نامہ بلال صدیق کمیانی کو سی سی پی او لاہور لگا دیا۔ وہ جو 25 مئی کو ریاستی تشدد کا انچارج تھا۔ مشرقی پاکستان کے صحافی تفضل مانگ میاں نے لکھا ہے کہ 25 مارچ 1971 کو جب آرمی ایکشن شروع ہوا تو پہلے ڈھاکہ میں ظالم ترین پولیس آفیسرز کو ایس پی لگا دیا گیا۔ اور یہ مقبول جہاں ایک نہایت پائے کے پہنچے ہوئے عزت مآب ایک تجزیہ نگار ہیں، اور میں ان کے تجزیے کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اور میں یقیناً اگر زمانہ طالب علمی میں جاؤں اور مجھے کوئی اگر طالب علمی میں لے لے تو میں اوریہ مقبول جان کی طالب علمی میں ضرور جانا چاہوں گا۔ میں ان کا شاگرد ضرور بننا چاہوں گا۔ یقیناً مجھ جیسے نالائق کو اگر ان کی قربت مل جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت مل جائے تو انشاءاللہ سیکھنے میں بہت کچھ ملے گا۔ اور اگر میرا یہ پیغام اوریہ مقبول جان تک پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی ذمہ داران لوگ، کچھ اچھا چاہنے والے لوگ ہمارے اس پیغام کو، اس کلپ کو شیئر کر رہے ہیں، تو اوریہ مقبول جان صاحب آپ کی بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ مجھے کبھی زندگی میں چانس نہیں ملا نہ آپ کو ملنے کا، نہ ڈگ آؤٹ کرنے کا، نہ آپ تک پہنچنے کا، لیکن ایک چلے پیغام تو ریکارڈ کر ہی سکتے ہیں، شاید کبھی رابطہ بحال ہو۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً بہت زیادہ طاقتور لوگوں کو یہ آپ کی باتیں اور آپ کے پیغامات اچھے نہیں لگیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔